10 नेकियां मिलती हैं। और हदीस मुबारका में है इसके पढ़ने के फ़वाइद, इसी तरह कलमा तैयबा उसके फ़वाइद, दुरूद पाक उसके फ़वाइद। ये है ज़िक्र ज़ुबानी जो तज़किरा किया जाता है, ज़ुबानी जो किया जाता है। अब कलमे शरीफ का सवाब अपनी जगह पे है, दुरूद पाक का सवाब अपनी जगह पे है, कुरान मजीद का सवाब अपनी जगह पे है। इसमें अल्लाह उससे जिस तरह जंग दिलों का उतरता है उसका दर्जा और सवाब अपनी जगह पे है। लेकिन देखना कि किस कंडक्ट में है। अगर तो बात आ रही है अरफा की, मुज़दलिफ़ा के अंदर क़याम की, मिना के अंदर 2 दिन ठहरने या 3 दिन ठहरने, यहाँ जब इस पस मंज़र में आता है कि वहाँ बैठ के अल्लाह का जिक्र करो, तो इससे मुराद फ़कत तस्बीह है, इससे मुराद फ़कत ज़ुबानी ये जिक्र है। इसी तरह ये तस्बीह फ़ातिमी, ये ख़ुद तालीम फरमाई है आक़ा दो जहां सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि हर नमाज के बाद ये 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना, 34 मरतबा या 33 मरतबा अल्लाह अकबर और 1 बार कलमा शहादत। ये सारी तालीम है। यूँ नहीं कहते अज़कार मसनूना, जिन अज़कार की तालीम दी गई, ये मैंने पहले अर्ज कर दिया कि ये 100% दुरुस्त कंडक्ट है। लेकिन फ़कत यही मफ़हूम नहीं है मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, वो ये है जब आप आगे बढ़ेंगे तो ज़िक्रुल्लाह, यहाँ सबसे पहले तो अल्लाह ने अपनी किताब वअंज़लना अलैका ज़िक्र, यहाँ पूरे कुरान मजीद को ज़िक्र करार दिया गया है। अब कुरान मजीद पढ़ना ज़िक्र तो हो गया। अब कुरान मजीद में पढ़ता हूँ, सुबह शाम पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, लेकिन कुरान मजीद के अंदर जो अहकाम है उनके ऊपर अगर अमल नहीं करता, उस हुक्म का बागी हूँ, तो अब देखना है कि पढ़ने का सवाब किस दर्जा मौजूद है या नहीं मौजूद। जब अल्लाह ने कहा कि हमने ये जिक्र है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाजिल किया है, तो अब मफहूम क्या होगा कि ये एक निज़ाम है, ये एक सिस्टम है, ये एक दस्तूर है, ये एक कानून है जो आप पर नाजिल किया गया है। अब इसे याद करने का मतलब इसका हिफज करना नहीं होगा, हिफज का दर्जा अपनी जगह पे है, लेकिन जो उसमें अहकाम मौजूद हैं उनके ऊपर अमल करने का दर्जा जो है वो अपनी जगह पे है। इस तरह जब मैदान जहाद में बात आएगी, लफ्ज़ वहाँ भी जिक्र ही आएंगे। अब कुरान मजीद में सूरह अनफाल में आप जब पस मंज़र देखते हैं बदर उहद का, तो वहाँ क्या अल्फाज हैं ज़रा ज़हन नशीन फरमा लें। इज़ा लकीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अब इस माने में ज़िक्र का मतलब ज़रा समझे। कहा इज़ा लकीतुम फ़िअतन, जब लश्करों का आमना सामना हो जाए, फ़स्बुतू डट जाओ, साबित कदम रहो, साथ वज़कुरुल्लाह कसीरन, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब आप खुद फैसला फरमाएं कि सफ बसफ हो, दुश्मन आमने सामने खड़े हो, तलवारों की छनकार हो, तीर चल रहे हो और सफ़ें आमने सामने खड़ी हो, तो यहाँ जिक्र का क्या मफ़हूम होगा। अब यहाँ जिक्र का मफ़हूम ये तो नहीं हो सकता कि वहाँ आप हल्का बना के बैठें और वहाँ जिक्र जो है वो शुरू कर दें, अल्लाह शुरू कर दें। नहीं, वहाँ ये है कि अल्लाह का नाम बुलंद करके अमली तौर पर कूद पड़े, ज़ुबान से नारे तकबीर बुलंद करें, अल्लाह का नाम बुलंद करें और डट जाएं, उनके सामने खड़े हो। वहाँ वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून का ये मफ़हूम आएगा कि अल्लाह के निज़ाम को नाफज करने के लिए तुम्हारा खड़ा होना ये जिक्र है, तुम्हारा अमली अक़दाम करना जिक्र है, दुश्मनों के सामने डट जाना ये जिक्र है, और उनके ऊपर हमला आवर होना और अपना दिफा करना, वहाँ ये जिक्र आएगा। कुरान मजीद ने एक और कंडक्ट बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, जाना है, अल्लाह से हुक्म होता है फ़ज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, जा ज़रा उसकी तरफ, फ़िरौन की तरफ, वो बड़ी बगावत कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े होकर दुआ करते हैं एक जाने से पहले। अब इस कंडक्ट में ज़रा समझिए दुआ क्या कर रहे हैं।
آپ فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری. آگے لفظ ہے کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اب سمجھیں نذکرک کثیرا کا کیا مطلب یہاں بنتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، سینہ میرا کشادہ کر دے، کام میرا آسان کر دے، میری بات جو ہے اس کی سمجھ میں آئے. یہاں تک تو بات ٹھیک. ساتھ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے واجعل لی وزیرا، مجھے ایک مددگار بھی چاہیے، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہو. واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک مددگار، معاون، وزیر، نائب، وہ مجھے عطا فرما. من اہلی، میرے گھر والوں میں سے. ہارون آخی اشدد بہ اذری، ہارون میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط بنا. واشرکہ فی امری، اسے میرے ساتھ کام میں شامل کر. ہم فرعون کے پاس جا رہے ہیں، تو جب کہا ان کو میرے ساتھ شامل کر تو آگے کہہ فرماتے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح بھی کریں اور ہم تیرا ذکر کریں کثرت کے ساتھ. فرعون کے پاس جا کے کیا کرنا ہے؟ حضرت ہارون کو ساتھ لے کے کیا کرنا ہے؟ مل کے کچھ پڑھنا تھا. کورس کی شکل میں جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح پڑھنا تھا؟ نہیں. جس عظیم کام کے لیے جا رہے تھے، علی کلمت الحق کے لیے، کفر کو دبانے کے لیے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے، نبوت کا معجزہ دکھانے کے لیے، اس کے لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہارون کو میرے کام میں میرا شریک بناتا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ تیرا ذکر کر سکیں. مطلب کیا کہ جرت کے ساتھ عملی مظاہرہ کر سکے اور بے دھڑک ہو کے میں تیری بات جو ہے اس کے سامنے کر سکوں. آگے پھر اللہ رب العزت نے اور جو حکم ارشاد فرمایا وہ بھی یہاں سن لیں. اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک بآیاتی، اب جائیں میرا نشان لے کر، تو بھی جا، تیرا بھائی بھی جائے. اذهب، جاؤ، انت واخوک بآیاتی، یہ نشانیاں لو میری طرف سے. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ ید بیضا تھا. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ وہ عصائے موسوی تھا. وہ نشانیاں کیا تھیں؟ وہ آیات الہیہ تھی. کہا یہ لے کے جاؤ دونوں. ساتھ ہی فرمایا ولا تنیا فی ذکری، اور میرے ذکر کو نہیں بھولنا. مطلب کیا تھا کہ وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ مجلس ذکر، محفل ذکر، محفل نعت نہیں، علی کلمت الحق، احقاق حق اور ابطال باطل، یہ وہاں جا کے پیش کرنا تھا. اس کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ہے ذکر کا مفہوم کہ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کے میرا ذکر نہیں بھولنا، میری یاد نہیں بھولنا، مطلب میرے احکام کو نہیں بھولنا، جو کام تمہارے ذمے لگایا گیا اس کام کو نہیں بھولنا. یہ ذکر کا کنڈکٹ اس میں. اور پھر ایک اور بات اسے آگے بڑھ کے قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے آخری رکوع کے اندر، وہاں بڑے سارے احکام ہیں، ان کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ وہاں آتی ہے. اب یہ بھی ذرا سماعت فرمائے تاکہ مضمون کا کنڈکٹ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. اب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامہ فی یوم القیامت اعمی. اللہ اکبر. عام طور پہ محفل ذکر، مجلس ذکر، یہ تسبیحات، یہ وظائف، یہ سارے مستحبات میں ہیں، ان کے کرنے کا ثواب ہے. نہ کرنے پر وعید تو نہیں نا کہ اگر تم نے نہ کیا تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ سزا ہے. لیکن یہاں لفظ ذکر کا ہی ہے، ومن اعرض عن ذکری، اور جو ہماری یاد سے غافل ہوا. آگے کیا؟ فإن له معیشة ضنکا، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی اجیرن کر دی جائے گی، اس کی سانس اکھڑ جائے گی، اس کا جیون جو ہے، معیشت جو ہے وہ اس کے اوپر تنگ کر دی جائے گی. اور آگے فرمایا نحشرہ یوم القیامت اعمی، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب کیا خیال ہے، یہ تسبیحات نہ کرنے کی سزا ہے؟
یہ محفل ذکر نہ کرنے کی سزا ہے۔ وعید اور سزا اور عذاب ہمیشہ واجبات اور فرائض کے ترک اور انکار پر آتا ہے۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے کہ اگر میرے ذکر سے کوئی غافل ہوا، یعنی جسے یاد ہی نہ رہا کہ ہمیں کیا حکم ملا ہے، احکام ہمارے سامنے کیا ہیں، ان سے اگر کوئی غافل ہو گیا یا ان کا انکار کر دیا یا ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہوا تو پھر سزا بیان کی جا رہی ہے۔ تو لہذا ذکر سے مراد اس نظام کو عملی طور پہ نافذ کرنا، ذکر سے مراد اسے یاد کرنا، یاد رکھنا، اس کا نام جپنا اور پڑھنا، اور اس کے جو احکام الہی ہیں ان کو، اور پھر رفعت و ذکر ہی کو عظمت اور شہرت اور دوام کے لیے استعمال کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور کس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّهِ كَوَالِ قَوْمِكَ، یہ عظمت کا باعث ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی، یعنی تم باوقار ہو جاؤ گے، تم باعزت ہو جاؤ گے، تم اعلیٰ رتبے کے اوپر آپ کی قوم جو ہے وہ فائز ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ مفہوم جسے علامہ نے یوں بیان کیا تھا، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماتا ہے کامیابیاں تمہارے قدم چومے گی اگر تم ایمان لے آؤ اس بات کے اوپر۔ تو لہذا یہ بات ذہن نشین رکھیں، ایک بندہ سارا دن عبادت اور ذکر کے اندر مشغول ہے، ایک نے یہ ذکر تو نہیں کیا، اس طرح وظائف کے اندر تو مشغول نہیں، لیکن وہ ایک آیت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ایک آیت کے اوپر وہ اس کو رٹتا نہیں، یاد نہیں کرتا، لیکن وہ سن کے اٹھتا ہے اور جا کے کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے، کسی بیمار کا ٹریٹمنٹ کر دیتا ہے، کسی مجبور کی مجبوری دور کر دیتا ہے۔ تو اب بتاؤ ذکر اس نے کیا یا میں نے کیا جو بیٹھ کے صرف پڑھ رہا ہوں اور یاد کر رہا ہوں اور اسے حفظ کر رہا ہوں؟ اب اس کے اندر جو کام تھا جس کو ذکر کہا گیا، اب وہ اٹھ کے کر دیا تو درجہ وہ لے گیا، وہ اول درجے پہ ہوگا، اور محض زبانی کلامی یاد کرنے والا وہ گنتی کے ثواب کے چکر میں ہوگا اور ضرور اسے ملے گا۔ لیکن جس نے عملی طور پر اس کی عمر عمل کر دکھایا، اس نے جو درجہ پایا، اس نے جو ثواب پایا، یہ وہ ثواب ہے، جو وہ اجر ہے کہ جس کے اوپر اتنا اجر و ثواب جو ہمارے وہم و تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ذکر عملی طور پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، پورا کرنا، اعلی کلمۃ الحق کہنا۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کا حکم اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ الفاظ تو میں کہتا ہوں، لیکن جہاں ٹائی پڑتی ہے وہاں میں اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ میرے اپنے اللہ سے پہلے میرے پاس اتنے قانون ہیں، اتنے نظام ہے، اتنے لوگ ہیں جن کو میں نے فالو کرنا ہے، اور وہاں پھر وہ یاد نہیں رہتا، پھر ہم خود رستے جو ہے خود تلاش کرنے لگتے ہیں، خود ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو ایک ہے لا الہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک ہے زبان سے کہنا، اور ایک ہے کردار سے ثابت کرنا کہ میں سوائے خدا کے کسی کے سامنے میں نہیں جھکتا، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو فالو نہیں کرتا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور حکم کو اہمیت نہیں دیتا، جہاں تک خدا نے مجھے اجازت دی ہے وہاں تک کرتا ہوں۔ یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس ذکر کا مفہوم جو ہے یہ اور ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے خدا نے اس طرح بیان کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس پس منظر میں بیان کیا کہ تم مجھے یاد رکھو گیا، میرے احکام کو یاد رکھو، انہیں فالو کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اللہ کی یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں، نہیں، اللہ کی یاد کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ
تیری اچھائی کا تذکرہ اچھوں میں، اور تیرے حقوق کی نگہداشت، وہ تمام وعدے جو خداوند تعالیٰ نے انسان کے ساتھ کیے، فرماتے ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ تمام کنڈیکٹس، تمام حقوق، تمام مراعات، تمام فیسلٹیز، تمام سہولیات اور تمام وسائل رزق اللہ فرماتا ہے کھولے رکھوں گا تیرے اوپر، تو مجھے یاد کرتا رہے، تم اس پیکٹ کے اوپر آ، میں سارے کا سارا پیکٹ جو ہے وہ تیرا پورا کرتا ہوں۔ یہ تھا مفہوم ذکر۔ اب اس پس منظر میں ہم انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے کہ جو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ فرمایا گیا کہ تیرے ذکر کو ہم نے بلندی عطا فرمائی، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔